अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। सिद्दीक़ा, हुमैरा, तैयबा, ताहिरा, अलिमा, फाजिला, फ़क़िया, उम्मे अब्दुल्ला, हबीबतुर रसूल, सिद्दीक़े अकबर की लख्ते जिगर, हबीब किब्रिया, इमामुल अंबिया, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा अक़दस, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे यकीन रखने वालों की वालिदा अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का आज यौम विसाल है। आपकी ज़िंदगी आधी सिद्दीक़े अकबर और आधी हबीब कायनात के आंगन में गुजरी। आप वो हस्ती जिनसे निकाह की बिशारत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में मिली। आप वो हस्ती जिनके लिए जिब्राईल अमीन आसमानों से सलाम लेकर आते थे। आप वो हस्ती जिनके वालिद दुनिया की सबसे अजीम शख्सियत के यार गार कहलाए और आप उसी अजीम शख्सियत के राजों की अमीन बनी। आप वो हस्ती जिनसे खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइश करते थे कि आयशा थोड़ा पानी बचा दें, और फिर प्याले पर उसी जगह से पानी नोश फरमाते जहां अम्मा आयशा के लब लगे होते थे। आप वो हस्ती जिनके बारे में अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आयशा को तमाम औरतों पर ऐसी फजीलत हासिल है जैसी सरीद की फजीलत तमाम खानों पर है। आप वो हस्ती जिनके बारे में सैयदुल मुरसलीन ने फरमाया कि मुझे आयशा के बारे में तकलीफ़ न दो, अल्लाह की कसम मुझ पर तुम में से सिर्फ आयशा के बिस्तर पर ही वही नाजिल होती है। आप वो हस्ती जिनके साथ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम गुजारे। आप वो हस्ती जिनकी गोद में ही आपने इस दुनिया से पर्दा फरमाया। अपनी वालिदा की फजीलत बताते बताते रात गुजर जाएगी लेकिन हकीकत बयान नहीं की जा सकेगी। लेकिन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से जो हमें सीखना चाहिए वो शेयर करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। बहुत से लोग समझते हैं कि इस्लाम के प्रिंसिपल पर अमल करके औरत कभी दुनिया में कामयाब नहीं हो सकती। जिन लोगों को ये गलत फहमी है वो अम्मा आयशा की ज़िंदगी को पढ़ें, बड़ा अफाका होगा। मुस्लिम दुनिया के तमाम उलमा चाहे मर्द हों या औरत आज भी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के आगे सर झुकाए खड़े हैं। किसी को आलिम बनना है तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा की तरफ देखना होगा। मुफ्ती बनना है या शेखुल हदीस, कोई भी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा की अता की गई तालीम के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। यहाँ तक कि अम्मा आयशा वो खातून हैं जिनसे सहाबा कराम भी सीखने आते थे। अपने मसाइल का हल दीन की रोशनी में आपकी बारगाह से तलाश करते थे। अम्मा आयशा ने ये सब अरब के उस माशरे में किया जहाँ उनकी विलादत से महज चंद साल कबल तक बच्चियों को जिंदा दरगूर कर दिया जाता था। जिस तरह आज मेडिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तालीम को न सिर्फ जद्दत बल्कि कामयाबी की ज़मानत समझा जाता है ना, ऐसे ही 1400 साल पहले अरब माशरे में मंतिक, शायरी, तारीख़, इल्मुल इंसाब और तिब को बादशाहों का इल्म समझा जाता था। और इस वक्त भी अम्मा आयशा उन उलूम की मलिका थीं। आज भी अहादीस की किताबों में तकरीबन 2000 से ज़ायद अहादीस की रावी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हैं। वालिदा आयशा ने साबित कर दिया कि औरत होना किसी तौर पर भी कमज़ोरी नहीं है। आज भी औरत हर मैदान में ताकत और रुतबा हासिल कर सकती है, दुनिया के तमाम शोबों में अपना मकाम बना सकती है। अम्मा आयशा ने अपनी पाक ज़िंदगी से ये करके दिखाया है। हमें सिर्फ उन खुतूत को फॉलो करना है। आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपनी जो पोजीशन है वो मुतनाज़ा हो गई, उनको स्टेप डाउन करना चाहिए। आज अतर मिनल्ला साहब के फैसले ने कहा ना अज खुद नोटिस बनता था, प्री मैच्योर केस था, इससे तासुर आ रहा है कि एक सियासी हिकमत अमली को आगे बढ़ाने की इजाजत दी गई। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इस अज खुद नोटिस से शुरू हुआ, इससे मिसकॉन्डक्ट, आइन की गलत तशरी और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, ये चारों जजेस के जो फैसले हैं ये खुद इसके ऊपर मोहर लगाते हैं, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट खुद तकसीम हो गई। वो फैसला कैसे पाकिस्तान की अवाम माने। हर गुजरते दिन के साथ हुकूमत और अदलिया में तनाव बढ़ता जा रहा है। हुकूमत ने पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस भेजने का इंदिया दिया और आज जस्टिस उमर अता बंदियाल से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। पहले मरीम नवाज ने ट्वीट करते हुए लिखा कि इख्तियारात के गलत इस्तेमाल की वजह से सुप्रीम कोर्ट में बगावत जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। चीफ जस्टिस का तहरीक इंसाफ की तरफ झुकाव वाज़े है। दूसरी तरफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने आज अपने खिलाफी नोट में लिखा कि इलेक्शन के हवाले से असखुद नोटिस केस का 4-3 से फैसला मुस्तरद किया गया है। उन्होंने केस सुनने से माजरत की, न ही बेंच से अलग होने की कोई वजह थी। पीटीआई की दरखास्त पर कार्रवाई से अदालत सियासी तनाज़े का शिकार हुई है। अगर फुल कोर्ट ये केसेस सुनता तो सूरत हाल से बचा जा सकता था। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने खिलाफी नोट पर हैरानी का इजहार करते हुए कहा कि एक जज किस तरह डिक्टेशन दे सकता है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ नाज़रीन जब सियासी जमातों की जानिब से मर्जी का फैसला आने पर जज की तारीफ और खिलाफ आने पर तनकीद की गई हो। जस्टिस अतर मिनुल्लाह थे, जब उन्होंने नवाज शरीफ और मरियम नवाज की सजा मुअत्तल की थी तो पीटीआई अरकान ने उन पर तनकीद में सोशल मीडिया पर सारी हदें क्रॉस कर दी थी।
یہی جسٹس اطہر من اللہ تھے جب انہوں نے 2018 میں عثمان ڈار کی درخواست پر خواجہ آصف کو تاحیات نااہل قرار دیا تھا تو پی ٹی آئی نے مٹھائیاں تقسیم کی تھیں. یہی جسٹس اطہر من اللہ تھے جن کی عدالت نے توہین عدالت کیس میں خان صاحب کو ریلیف دیا تو مریم نواز کہتی تھی کہ عمران خان کو ڈھیل سے نواز شریف سے ہونے والی زیادتیاں عیاں ہو گئی ہیں. سزا جج صاحبہ کو ملنی چاہیے تھی جنہوں نے عمران خان کے شان میں گستاخی کی. زیادہ دن پرانی بات نہیں ہے جب عمران خان کہتے تھے کہ انہیں اگر پر اعتماد ہے تو وہ جسٹس اطہر من اللہ ہیں. میں جب حکومت میں بھی تھا میں اب یہ کہتا ہوں یہ جو اطہر من اللہ کا جو ہائی کورٹ ہے اسلام آباد کا, اس نے بڑے زبردست فیصلے کیے ہیں. میں اس کی کئی دفعہ ان کی تعریف کی ہے, انہوں نے سٹینڈ لیے ہیں ایسے, اور میں کبھی جو بھی یہ فیصلہ کریں گے میں قبول کروں گا. جسٹس اطہر من اللہ نے آج اپنے اختلافی نوٹ میں جوڈیشل ایکٹیویزم اور پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کی ہے. ان کا یہ موقف ہمیشہ سے رہا ہے. جنوری 2020 میں جسٹس اطہر من اللہ نے الیکشن کمیشن اراکین کی تقرری سے متعلق کیس کی سماعت میں ریمارکس دیے تھے کہ عدالت نے اس معاملے میں مداخلت نہیں کی اور معاملہ پارلیمنٹ پر ہی چھوڑا تھا کیونکہ پارلیمنٹ کا وقار ہمیشہ مقدم رہنا چاہیے. ایگزیکٹو اتھارٹی پارلیمنٹ کو جواب دہ ہے, عدالتوں کو نہیں. ادارے اپنے اپنے دائرے میں کام کریں گے تو ہی ملک مضبوط ہوگا. اکتوبر 2020 میں پی ٹی آئی اراکین کے استعفوں کے کیس میں جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے تھے کہ سیاسی جھگڑوں کو عدالت نہیں پارلیمنٹ میں حل ہونا چاہیے. عدالتیں پچھلے 70 سال میں بہت زیادہ سیاسی معاملات میں ملوث رہی ہیں جس سے عدلیہ کو نقصان ہوا. کچھ سیاستدان آج جسٹس اطہر من اللہ کی تعریف اور کچھ تنقید کر رہے ہیں, لیکن یہی لگتا ہے کہ بالادستی اور پارلیمنٹ کی مضبوطی کے لیے جسٹس اطہر من اللہ کا کل بھی یہی موقف تھا اور آج بھی یہی موقف ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں مجھے سینئر اینکر پرسن ہے, سینئر جرنلسٹ ہیں سید طلعت حسین صاحب جوائن کر چکے ہیں. السلام علیکم طلعت صاحب. طلعت صاحب, حکومت کی جانب سے چیف جسٹس صاحب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے استعفے کا, مریم نواز صاحبہ بھی یہی مطالبہ کر رہی ہیں. اب حکومت کے لیے چیف جسٹس صاحب کے خلاف یا کسی بھی انفیکٹ جج کے خلاف ریفرنس لانا تو obviously ممکن نہیں ہے کہ وہ پھر صدر صاحب کی طرف سے آئے گا اور وہ پھر اپنا مائنڈ اپلائی کریں گے obviously یہاں پر. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپشن تو کسی صورت ممکن ہی رہا, تو اب یہی آپشن ہے حکومت کے پاس کہ دباؤ بڑھایا جائے اور استعفے کی بات کی جائے, اور کیا پھر اس سب کا کوئی اثر ہوگا, کوئی فائدہ ہوگا سر؟ دیکھیں, عام حالات میں تو شاید جو اس حکومت کے عددی نمبر ہیں اور جو اس کی کیفیت ہے سیاسی طور پر, اگر یہ اس قسم کا مطالبہ کرتے بھی اور صدر ان کا اپنا ہوتا بھی پھر بھی بہت مشکل میں ہوتے. لیکن جو کہ آپ نے آئینی پوزیشن بتائی ہے, ان کے پاس عددی نمبر نہیں ہے اور صدر پہ صدر علوی جیسا بیٹھا ہوا ہے جو عمران خان کا ایک باقاعدہ ورکر کے طور پہ کام کرتے ہیں اور ان کا تعصب بڑا واضح ہے. ان کی موجودگی میں تو یہ رستہ بند ہے. لیکن عدالت پر جو دباؤ ہے وہ اس وقت, عدالت پر بھی نہیں کہنا چاہیے, جو چیف جسٹس ہیں ان پر جو دباؤ ہے اس دباؤ کا تعلق حکومت کے اعمال یا ان کے پریس کانفرنسز یا ان کے ٹویٹ سے نہیں ہے. اس کا براہ راست تعلق ان کے اپنی عدالت کے معاملات کے ساتھ ہے. دیکھیں, آج جو جسٹس اطہر من اللہ کی ججمنٹ ہے میرے خیال میں وہ اس کورٹ کے لیے سب سے بڑا دھچکا ہے 3-4 وجوہات کی بنیاد پر. نمبر 1 یہ کہ وہ چوتھے جج ہیں جنہوں نے تفصیل کے ساتھ یہ بیان کیا ہے کہ جس طریقے سے کورٹ کو چلایا گیا اور جس طریقے سے اس پٹیشن کو طوالت دی گئی اس کی کوئی منطق نہیں تھی, کیونکہ یہ پٹیشن 4-3 سے مسترد ہو چکی ہے. اب یہ چوتھے جج نے جب یہ لکھ دیا ایک 7 رکنی بینچ میں سے کہ ان کے بیان کے مطابق یہ پٹیشن خارج ہو گئی ہے, تو اس کے بعد آپ دیکھ سکتی ہیں کہ کتنے ایسے سٹیپس ہیں جو چیف جسٹس صاحب نے لیے جو جن کی آئینی حیثیت انتہائی مشکوک ہے. میں بڑے احتیاط سے الفاظ استعمال کر رہا ہوں. ان 4 جج صاحبان میں سے 2 نے اپنے واضح انداز سے اپنی ججمنٹس کے اندر لکھا ہے. ایک جسٹس منصور علی شاہ نے لکھا ہے کہ ایک امپیریل سپریم کورٹ ہے, جس سے مراد یہ ہے کہ ایک سلطانی انداز سے کورٹ چلائی جا رہی ہے اگر یہ معاملات ویسے ہی چلتے رہے جیسے کہ چل رہے ہیں. آج اطہر من اللہ صاحب نے لکھا ہے میرے خیال میں پیج 17 کے اوپر انہوں نے بتایا ہے کہ اگر سیاسی معاملات میں کورٹ گھستی رہتی ہے تو لگتا یوں ہے کہ جیسے یہ جج صاحبان جو ہیں یہ ججوں کے چوغے کے اندر سیاستدان بیٹھے ہوئے ہیں, یہ احتمال ہوتا ہے. یہ بڑے شدید قسم کے اعتراضات ہیں. تو جسٹس بندیال کے اوپر جو دباؤ ہے وہ حکومت کا نہیں ہے, وہ ان کی اپنی کورٹ کا دباؤ ہے.
اپنے جی اچھا سر، اب ایک طریقے سے حکومت نے تو اپنی واضح پر لے لی ہے نا، وزیر اطلاعات کہہ رہی ہیں فیصلے پر عمل درآمد ممکن نہیں ہے، کل قرارداد میں بھی اس فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے سر وہ 10 اپریل کو ہے، جب کورٹ نے کہا ہے کہ فنڈز ملیں یا نہیں ملیں یہ بتائیں، تو سر اگر نہیں ملتے فنڈز پھر کیا ہوگا؟ کرن، اس کا مفروضہ جو آپ کے سوال کے اندر موجود ہے وہ یہ ہے کہ جو 3 رکنی بینچ نے کہا ہے وہ قانونی طور پر ویلڈ ہے۔ آج جسٹس اطہر منیلا کی ججمنٹ کے بعد یہ واضح ہو گیا کہ وہ قانونی طور پہ ویلڈ نہیں ہے۔ یہ پٹیشن جس کو کھینچ کے ربڑ کی گڑیا کی طرح ہم 10 اپریل تک لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ڈسمس ہو چکی ہے۔ تو اگر مفروضہ یہ بنایا ہے کہ یہ پٹیشن موجود تھی، باوجود اس کے کہ ڈسمس ہو گئی کسی بھی طریقے سے، اور اس کے بعد جج صاحبان نے جو احکامات دیے وہ ویلڈ ہیں، پھر تو 10 اپریل کی ڈیٹ اہم ہے۔ لیکن اگر اس ججمنٹ کو جو آج اطہر منیلا صاحب نے لکھی ہے دوسری ججمنٹس کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے تو یہ پٹیشن ڈسمس ہو چکی ہے۔ میں دوبارہ آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ جو اطہر منیلا صاحب کی ججمنٹ ہے اس کے اندر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جس کے اوپر چیف جسٹس بندیال کے اس پٹیشن کے حوالے سے معاملات کو رد نہ کیا گیا ہو، جس کے اندر آرٹیکل 63A جس کی جو بنیاد بنی اس تمام بحران کی، جب ممبران کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، ان کے ووٹس کو گنا نہیں گیا اور اس کے بعد ایک نئی حکومت کو لایا گیا اور عمران خان کو موقع ملا کہ وہ طاقت میں آ کے پھر اپنا زور استعمال کریں اور اسمبلی کو ڈیزالو کریں، اس کو بھی رد کیا گیا بہت امفیٹکلی۔ تو مفروضہ اگر آپ یہ بنا لیں کہ ابھی چیف جسٹس صاحب نے جو فیصلہ دیا ہے اس کی قانونی ویلیڈیٹی ہے، پھر تو 10 اپریل ٹھیک ہے، لیکن اب حکومت پر تو اس کا وزن آتا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا، کیونکہ حکومت سے پہلے تو جج صاحبان خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کا فیصلہ تو ہو چکا، اور فیصلہ یہ ہے کہ پٹیشن رد ہو چکی۔ صحیح۔ اچھا سر، آج قومی سلامتی کمیٹی کا عام اجلاس ہوا اور فواد چودھری صاحب اس پر کہہ رہے ہیں کہ کل پتہ چل جائے گا کہ نیوٹرلز جو ہیں وہ کتنے نیوٹرلز ہیں۔ دوسرا پھر خان صاحب کا ٹویٹ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، وہ کہہ رہے ہیں قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس سے مسلح افواج اور قوم آمنے سامنے ہوگی۔ تو طلعت صاحب، کیا تحریک انصاف سر یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت مقتدر قوتیں اور حکومت ایک پیج پر ہے اور اسی وجہ سے انہیں مایوسی بھی ہو رہی ہے؟ دیکھیں، فواد چودھری سے تو پوچھ کے کسی نے کوئی فیصلہ کرنا نہیں ہے، تو لہٰذا ان کو تو سنجیدگی سے لینا نہیں چاہیے۔ عمران خان سے پوچھ کے بھی کسی نے میٹنگ میں شرکت نہیں کرنی، وہ تو ان کا ٹویٹ آیا، اس کے بعد وہ میٹنگ ہوئی۔ واضح انداز سے آج جو اگر آپ اعلامیہ دیکھیں جس کے اندر تمام ملٹری قیادت موجود تھی، اس کے اندر ایئر فورس کے ہیڈ بیٹھے ہوئے تھے، اس کے اندر نیوی کے ہیڈ بیٹھے ہوئے تھے، تمام لوگ وہاں پر موجود تھے۔ اس کا اتنا جامع انداز سے انہوں نے بیان کیا ہے کہ کیسے اس ماحول کے اندر دہشت گردی جہاں پر بڑھ رہی ہے اس میں سیکیورٹی ایجنسیز کا اور آرمی کا کیا کردار ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو میرے نزدیک جو سب سے اہم اور آپریٹو پیرا ہے وہ آخر سے پہلے 2 پیراز ہیں، جس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ کیسے اداروں کے خلاف، ریاستی اداروں کے خلاف اور ریاستی اداروں کے قائدین کے خلاف سوشل میڈیا پر زہریلا پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے جو بیرونی سازش ہے۔ یہ کوئی ایک سیاستدان نہیں کر رہا، یہ قومی سلامتی کی کمیٹی کے اعلامیے کا حصہ ہے، اور کہا کہ جو بدترین خطرہ ہے قومی سلامتی کو، تو جو لوگ یہ بدترین زہریلا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اگر ان کے مشوروں کے اوپر قومی سلامتی کے اندر شرکاء نے اپنے فیصلے کرنے شروع کر دیے، پھر تو اللہ ہی حافظ ہے۔ تو میرے خیال میں فواد چودھری جیسے لوگ جو ہیں اور عمران خان کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے، ان کا خیال ہے کہ وہ بہت ریلیونٹ ہیں، ان کا خیال ہے کہ ان کی بڑی اہمیت اور قدر ہے، لیکن اگر آپ ملٹری قیادت کے حصے کو ہی لے لیں تو اس جو اعلامیے کو آپ پڑھیں اس میں واضح انداز سے انہوں نے بتایا ہے کہ سورس کون ہے اس مسئلے کا اور اس سورس سے انہوں نے نپٹنا کیسے۔ سر اتنا کیوس ہے اس وقت سچویشن میں، اور آپ ایک جملہ کہتے ہیں روز ڈیلی بیسس پر جو ہے نا وہ انالیسس کرنے پڑ رہے ہیں، سچویشن ایسی ہے اس وقت۔ پاکستان تحریک انصاف سر الیکشن میں تاخیر کے لیے مان کیسے گئی؟ کچھ پک رہا ہے کہ اندر کھاتے ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں، ان کی تو بڑی خواہش تھی، اور خواہش کے 2 پہلو یہ تھا کہ وہ سیاسی طور پر سڑکوں پر دباؤ بڑھائیں گے اور حکومت کی نااہلی سے فائدہ اٹھا کر
وہ اپنا بیانیہ بنائیں گے کہ میں بہت مقبول ہوں. اس میں وہ 70% تک کامیاب رہے. جو حکومت کے خلاف انہوں نے بیانیہ بنانا تھا وہ بیانیہ انہوں نے بنایا ہے, اور ایک ہوا چلی ہوئی ہے جس کے اندر یہ آرگومنٹ آپ کو سنائی دیتا ہے, اور آپ نے بھی اپنے پروگرامز کے اندر دیکھا ہوا ہے, ہم نے بھی تجزیوں میں دیکھا ہوا ہے, ہم بحث میں بھی دیکھتے ہیں کہ واقعتاً پی ٹی آئی جو ہے وہ اگلا انتخاب جیت جائے گی. یہ ایک ہوا چلی ہوئی ہے. 30% ان کو ناکامی اپنے پہلے داؤ میں ایسی ہوئی کہ سڑکوں کو موبلائز نہیں کر پائے. عمران خان نے جتنی مرتبہ بھی کوشش کی, اور درجن تو ہو چکی ہیں, وہ تو میں نے کاؤنٹ کی ہیں, جتنی مرتبہ کوشش کی سڑک پر آنے کی, سڑک پر آ کر منہ کی کھائے پھر واپس چلے گئے, تو وہ 70% کامیابی ان کی موجود ہے. دوسرا جو ان کا داؤ تھا وہ یہ تھا کہ عدالت کے ذریعے فی الفور انتخابی ڈیٹ کو کسی نہ کسی طریقے سے وہ انفورس کروائیں. وہ داؤ ان کا تمام ہو گیا جب 4 جج صاحبان نے اس کو ڈسمس کر دیا. پھر ایک ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ نہیں جی 3-2 نے اس کو پاس کر دیا. آج وہ ابہام بھی ختم ہو گیا ہے. تو عدالت کے ذریعے سیاسی واردات کرنے کا جو, یا سیاسی داؤ کھیلنے کا جو انہوں نے اہتمام کیا تھا, وہ میرے خیال میں آج منہ کے بل گرا ہے. اب اندر خانے تو یہی ہے, ظاہر پریشان ہیں, ان کو نظر آ رہا ہے کہ عدالت کے اندر ایک عمل تطہیر بھی ہے, عدالت کو ایک سلطانی انداز سے چلانے کی طرز کے خلاف ایک ریبیلین بھی ہے. اور یہ سینئر جج صاحبان ہیں, کیونکہ جونیئر جج صاحبان نہیں ہیں, ان میں سینئر اور جونیئر دونوں ملے ہوئے ہیں. سینئر موسٹ بھی موجود ہیں اس کے اندر. جو میجورٹی آپ کو کہہ رہی ہے کہ چیف جسٹس صاحب یہ کورٹ ایسے نہیں چل سکتی, اور یہ کورٹ جو ہے یہ ایک فرد کے تابع نہیں رہ سکتی. جو 1980 کے رولز ہیں اس کے اندر سپریم کورٹ نے جو اپنے اختیارات دیے ہیں چیف جسٹس صاحب کو, اس سے وہ مستفید ہوتے ہیں, لیکن وہ یہ کورٹ ان کے تابع نہیں ہے. آئین میں کہیں پر سپریم کورٹ کا مطلب چیف جسٹس نہیں ہے. تو میرے خیال میں تحریک انصاف کو آج کی ججمنٹ کے بعد کافی پریشان ہونا چاہیے. طلعت صاحب, بلاول صاحب کو مارشل لاء کا خدشہ کیوں نظر آ رہا ہے؟ کیا صورتحال واقعی ایسی ہے؟ مبالغہ ہے اس میں جی. مارشل لاء کا تو کوئی بھی سپورٹ نہیں کرے گا, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑا ہو, ان کے خلاف سازش کر رہا ہو, ان کے حق میں ہو, دائیں ہو بائیں ہو, نیوٹرل ہو, تو اس کو تو کوئی سپورٹ نہیں کرے گا. بین الاقوامی طور پر بھی کوئی ماحول ایسا نہیں ہے جس کے اندر آپ ایسا کام کر پائیں. معاشی طور پر پاکستان کے حالات اس قسم کے انتہائی سٹیپ کی متحمل نہیں ہو سکتے. عدالتیں, وکلا, سول سوسائٹی, تو مارشل لاء کی تو میرے خیال میں مبالغہ بہت ہے. وہ شاید فائنینشیل ایمرجنسی کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے مارشل لاء کا ریفرنس استعمال کر رہے تھے, لیکن میرے خیال ہے کہ ان کے خدشے میں مبالغہ زیادہ ہے, بلکہ بہت مبالغہ ہے. حقیقت کم ہے. ہمیں تو معلوماتی انداز سے ہم جب ملتے ہیں تو کہیں پر یہ کوئی بحث نظر نہیں آ رہی کہ انتہائی اقدامات میں یہ قدم بھی ہے. بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ. اچھا سر, ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہونے اس کی بات کی جا رہی ہے, لیکن باقی آئین کو بھی تو obviously دیکھنا پڑے گا, اور نگراں حکومت کا سیٹ اپ کیا ہوگا. اور پھر جو اس میں دلچسپ پہلو ہے وہ یہ ہے کہ 90 روز میں انتخابات کے لیے تو بڑا زور دیا جا رہا ہے, لیکن اس کے باوجود 14 مئی کو انتخابات ہونے ہیں, تو اس اعتبار سے اگر آپ کاؤنٹ کرتے ہیں تو یہ تقریباً 104 کے قریب دن بنتے ہیں. تو پھر اگر اس سارے پہلو کو دیکھتے ہیں تو پھر وہ آئین کی جو منشا ہے وہ تو پوری نہیں ہو رہی. آپ نے صحیح کہا. ہمارے یہاں پہ آج کل جو ہے نا, اس کو میں کہتا ہوں سپیریئر میتھس چل رہا ہے. سپیریئر میتھس کیا ہے؟ سپیریئر میتھس یہ ہے کہ 4-3 سے جو پٹیشن رد ہوتی ہے وہ 2-3 سے قبول ہو جاتی ہے, جو 4 ہے وہ 3 پر حاوی ہو جاتا ہے. دوسرا سپیریئر میتھس یہ ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات کروانے ہیں, لیکن اگر 114 دن ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی 90 دن کی میتھمیٹیکل اب تشریح یہ ہے کہ وہ 114 دن ہو سکتے ہیں. ایک سپیریئر میتھس یہ بھی ہے کہ کسی کو تاریخ کے اندر تبدیلی کی گنجائش ہم نہیں دیں گے. الیکشن کمیشن جو تاریخ دے گا وہ نہیں مانتے کیونکہ وہ آئین سے انحراف ہے, لیکن ہم یہ جانتے ہوئے کہ اب یہ ممکن نہیں ہے, اس کے اندر خود ہی جو ہے ہم تبدیلی کر دیتے ہیں. آئین بالکل گنجائش نہیں دیتا کہ آپ تاریخ کو تبدیل کریں, لیکن ہم مائنر ڈیویشن آپ کو کر سکتے ہیں. یعنی آپ وقتی طور پر آئین کی پامالی کر سکتے ہیں, اس کے بعد دوبارہ موٹر وے کے اوپر واپس آ سکتے ہیں. یہ پاکستان میں سپیریئر میتھس چل رہا ہے. عدالت کے 3 رکنی بینچ نے جو فیصلہ دیا ہے
جس کی کوئی وقت نہیں رہی، آج اطہر من اللہ صاحب کی ججمنٹ کے بعد واضح ہو گیا، اس فیصلے کو اگر آپ بادی نظر میں صحیح جان بھی لیں، جو کہ نہیں جاننا چاہیے لیکن جان بھی لیں، تو اس فیصلے میں خود انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے 90 دن کے اندر انتخابات کروانا. اور پچھلے فیصلے میں، پہلے مارچ کے فیصلے میں محترم جج صاحبان نے خود جو ہے ڈیویشن کا لفظ استعمال کیا تھا. تو جب جج صاحبان اپنی مرضی اور منشا سے آئین کے اندر ترمیم کرنے لگ جائیں اور اس کو ایسے ٹریٹ کریں کہ جیسے ان کی مرضی کی بس سروس ہے، جہاں پر دل کیا روک کے ڈھابے سے چائے پی اور پھر چل پڑے، پھر کبھی سواریوں کو اوپر بٹھا لیا، کبھی اندر بٹھا لیا، آئین اور عدالتیں ایسے نہیں چل سکتی. ٹھیک سر، لاسٹ میں بالکل یہ کہیے گا، آئی ایم ایف obviously گلے کی نا ہڈی بنا ہوا ہے ہمارے لیے. آج مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم بالکل قریب پہنچ گئے. لگتا ہے آپ کو کہ اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے تو صورتحال میں بہتری آئے گی؟ دیکھیں معاہدہ کب ہوتا ہے، اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ تمام معاملات میں جو گھمبیر ترین غلطی ہے اس حکومت کی، جو گھمبیر ترین کاہلی سستی نظر آتی ہے، جو ایک قومی خطرے میں تبدیل ہوئی ہے، وہ بزنس کمیونٹی کو، عوام کو، ڈیسیژن میکرز کو اعتماد میں نہ لینا، نہ بتانا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ بھائی مسئلہ ہے کیا. اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں بس کہا کہ جی آج وہ آئے، انہوں نے بریفنگ دی اور اس کے بعد وہ چلے گئے. آئی ایم شیور کام کر رہے ہوں گے سب، لیکن مجھے اس کی ویریفیکیشن چاہیے بطور ٹیکس پیئر. میں جاننا چاہتا ہوں بطور بزنس مین اگر میں ہوں تو کہ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ معاملات کیا طے کر رہے ہیں. جو گیلپ کا سروے آیا، آپ نہ مانیں اس کو، لیکن وہ آپ کو چیخ چیخ کے بتا رہا ہے کہ عدم اطمینانیت کیسی ہے. تو میری نظر میں جو سب سے جو سورس آف آل چیلنجز ہے پاکستان کا اس وقت، وہ معاشی گھمبیر مسئلہ ہے، اور جس کی جو بنیادی جڑ ہے وہ آئی ایم ایف کے معاہدے سے جڑی ہوئی. صحیح، بہت بہت شکریہ آپ کا سید طلعت حسین صاحب پروگرام میں میرے ساتھ. سب بریک لیتی ہوں، بریک کے بعد واپس آتی ہوں تو راؤ انوار صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہوں گے. پروگرام میں ایک بار پھر جی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. مشہور زمانہ راؤ انوار سابق ایس ایس پی، بڑے مشہور، بہت سارے کیسز میں بہادر بچہ کہلاتے ہیں. آج ہم نے اسٹوڈیو میں ان کو بلایا ہے. بہت شکریہ سر آپ کا، آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو جو سب سے امپورٹنٹ سوال سر آپ کے لیے، نقیب اللہ کا قتل ہوتا ہے، ملک بھر میں اس پر احتجاج ہوتے ہیں، سپریم کورٹ اس پر نوٹس لیتی ہے، پولیس تحقیقات کرتی ہے، تمام رپورٹس میں آپ کو قصوروار قرار دیا جاتا ہے. عدالت بھی کہتی ہے کہ مقابلہ جو تھا وہ جعلی ہے، لیکن پھر بھی آپ کو بے گناہ قرار دے دیا جاتا ہے. سر یہ محض قسمت کی مہربانی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. کسی باتیں سب لوگ کر لیتے ہیں لیکن کسی کے پاس ایویڈنس نہیں تھی. پہلی چیز تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس آدمی کا نام نقیب اللہ تھا ہی نہیں، کیونکہ اس کی ڈیڈ باڈی یہ لوگ لے کے گئے ہیں. کوئی سرٹیفکیٹ دکھا دیں، بے فارم دکھا دیں، شناختی کارڈ دکھا دیں. میں پورے پاکستان کو چیلنج کر رہا ہوں، کسی کے پاس بھی یہ لے آئیں. وہ نسیم اللہ کے نام سے تھا، جس کا آئی ڈی کارڈ کی میں نے کاپی ابھی بتائی بھی ہے. جی جی آپ کے پاس موجود ہے؟ ہاں میرے پاس موجود ہے. تو وہ جو ہے اس میں 2011 میں اس کا آئی ڈی کارڈ بنا ہے. اس کی آپ شکل دیکھیں کیسی تھی، اور یہ ایک ایڈٹ کر کے اس کی ینگ آدمی کی، لڑکے کی صورت میں تصویر چلا رہے تھے. باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت افغانستان سے، انڈیا سے باقاعدہ سوشل میڈیا پہ یہ شور ہوا. ہمارے ملک کو بدنام کرنے کے لیے کچھ اس طرح کے لوگ آ جاتے ہیں جو بلیک میلر ہیں، جو دوسرے ملک سے پیسے بھی لیتے ہیں، ویزے بھی لیتے ہیں. ہم ایسے بہت لوگوں کو جانتے ہیں، لازمی ہم اس فیلڈ میں رہے ہیں، ہمیں کافی لوگوں کا آئیڈیا اور لوگ بتاتے ہیں. تو یہ ایک پروپیگنڈا کیا گیا جس سے سر وائی پروپیگنڈا فار یو؟ آپ کے لیے کیوں کیا گیا؟ آپ کو اتنا زیادہ پروپیگیٹ کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ میں کام کر رہا تھا وہاں. میں ایک جو انڈین ایجنٹ دہشت گرد تھے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی گروپ سے تھا، جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ 95-96 میں ایم کیو ایم کے خلاف کام کیا کافی. اس کے بعد جو ہے میں نے اس میں جو یہ کڈنیپنگ فور رینسم کر کے اور یہ پیسے سے وہاں جایا کرتا تھا وزیرستان، جو یہ یوز کرتے تھے مختلف تنظیمیں جو کہ بینڈ آرگنائزیشن تھی، ان کے خلاف کام کیا. کراچی جو ہے میرا ایریا جو تھا اس کو چھوٹا وزیرستان کہتے تھے. اچھا یہ جو سب باتیں آپ نقیب اللہ کے لیے کر رہے ہیں، یہ عدالت میں ثابت ہوا ہے؟ جو سی این آئی سی والی بات آپ کر رہے ہیں کہ نام اس کا نسیم اللہ تھا، یہ سب ثابت ہوا عدالت میں؟ بالکل ثابت ہوا. اس کے اشتہاری ہوا تھا 2016 میں، اس کے اشتہار کے وارنٹ ہے وہی اے ٹی سی کوڈ. اس کے اوپر کوئی ایف آئی آرز بھی تھی سر؟ 2 ایف آئی آریں تھی. ایک 2014 میں تھی، اور 2014 میں ہی ہے نا وہاں سے ایک جو آدمی کو کڈنیپ کیا تھا وہ ریکور ہوا تھا. تو یہ تو ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو آپ
وہ نہیں کر سکتے کہ ڈینائی کریں کہ یہ نہیں جی. سر یہ کئی ٹائم تک یہ معاملہ چلتا رہا اور اس کے بعد عدالت نے پھر آپ کو فائنلی پھر آپ بے گناہ قرار پائے عدالت سے, لیکن اس کے باوجود میں دیکھتی ہوں آپ نے سابق چیف جسٹس صاحب کے لیے کافی سخت لفظ استعمال کیے. تو راؤ صاحب انہیں جھوٹا تک آپ نے کہا, کیا وجہ تھی, کیا شکایات تھی آپ کو سابق چیف جسٹس صاحب سے؟ مجھے کوئی ایسی ان سے شکایت نہیں تھی. انہوں نے ایک دیکھیں کہ اگر ان کی ایف آئی آر نہیں ہو رہی ہوتی یا کوئی پرابلم ہوتی تو اس کا باپ یا اس کا کوئی ریلیٹیو کرتا. انہوں نے منظور پشتین نے ایک اپلیکیشن دی, اس کے اوپر انہوں نے 100 موٹو لے لیا اور 100 موٹو لے کے انہوں نے ایک شور شرابہ شروع کر دیا کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. جیسے ان کی عادت تھی, وہ اپنے آپ کو بڑا بہت اچھا سمجھانے کی لوگوں کو کوشش کرتے تھے. اور اس کے بعد 100 موٹو لینے کے بعد جب میں نے اسٹیٹمنٹ دیے کہ یہ ایسا نہیں ایسے, تو انہوں نے تمام میڈیا چینلز کو منع کر دیا کہ اس کا اسٹیٹمنٹ نہ چلائیں, جو کہ غلط بات ہے, کیونکہ میں تو اپنے آپ کو ہے نا جو ہے ڈیفینڈ کر رہا تھا. ضروری نہیں ہے کہ میں کوئی فتنہ پھیلا رہا تھا, کوئی جہاد آپس میں فرقہ وارانہ فساد کرا رہا تھا یا لسانیت تھی, کوئی ایسی کوئی چیز نہیں تھی. کیوں مجھے روکا؟ تو بہرحال اس کے بعد میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ انہوں نے پچھلے دنوں کہا کہ جی میں ایک بک لکھ رہا ہوں, اس میں بہت سچ لکھوں گا, وہ میرے مرنے کے بعد شائع ہوگی. ٹھیک ہے نا. میں آج ان کو کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ سچ لکھیں کہ انہوں نے مجھے بلایا کیسے. وہ کوشش کرتے رہے 2-2.5 مہینے, نوٹسز یہ وہ, آئی جی سن پکڑ لو 3 دن 1 ہفتہ, سب آپ کے پاس آن ریکارڈ چیزیں. لیکن جب میں نہیں آیا تو انہوں نے ایک میرے دوست سے ریکویسٹ کی کہ جی اس کو بھیج دیں, میں 100 موٹو بھی ختم کرتا ہوں, مجھے پتا ہے یہ بے گناہ ہے, کیونکہ میں نے 2 اپلیکیشنیں ان کو بھیجی تھی اس وقت, اور انہوں نے اس اپلیکیشن پہ پہلی دفعہ مجھے بیل بھی دے دی تھی, اور دوسری بار جو ہے پھر ان کو اپلیکیشن بھیجی, انہوں نے کبھی ذکر نہیں کیا. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں سر کہ جب پاکستان کی تمام فورسز آپ کو نہیں پکڑ پا رہی تھی, اس وقت آپ چیف جسٹس صاحب کی, اس وقت کی چیف جسٹس صاحب کے ریکویسٹ پر خود نمودار ہوئے تھے؟ بالکل, اس لیے کہ آپ نے دیکھا میں کار میں بیٹھ کے اندر گیا. انہوں نے پھر کوئی یقین دہانی بھی کروائی ہوگی کہ آپ آ جائیں؟ میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ یہ بے گناہ ہے, میں بیل بھی دے دوں گا, 100 موٹو بھی ختم ہو جائے گا. 100 موٹو بھی, اور کیا انہوں نے ختم. صرف انہوں نے جو اپنا ایک وکیل رکھا ہوا تھا جس سے سارے کام یہ کرواتے تھے, کوئی کراچی میں کسی فیکٹری میں ویسے کیمیکل کا پانی نکل رہا ہے تو تم انکوائری کر لو, کراچی میں دھواں نکل رہا ہے تو تم انکوائری کر لو, کوئی نیشنل ہاسپیٹل ہے ادھر کیا ہو گیا, انہوں نے یہ کیوں نہیں رکھا ہوا ہے ایمرجنسی اور برین کی یا کسی چیز کی, وہ ایک بچی کو گولی لگ گئی تھی, اس میں نا 100 موٹو لے لو. ہاں, ہر چیز ہے نا جو ہے وہ ایک بندے کو دے رہے تھے جو انہوں نے رکھی, اور میرے کیس میں بھی وہی وکیل تھا, اس کی ریکویسٹ پہ میرا نام ECL میں ڈال دیا. دوسری انہوں نے یہ کیا کہ جو JIT بنتی ہے وہ قانون ہے آرٹیکل 19A, جس میں JIT میں پولیس کے علاوہ دیگر ادارے شامل ہوتے ہیں, ISI ہوتی ہے, MI ہوتی ہے, IB ہوتی ہے, رینجرز ہوتی ہے, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. انہوں نے اس میں کوئی نہیں شامل کی, انہوں نے وہ 5 آدمی شامل کیے جو میری تفتیش میں تھے, جس میں ان کے 5 کے نام ان کو شاید نہیں پتا تھے. تو وہ آپ ہے نا وہ اس دن کا کلپ نکالیں, تو انہوں نے کہا کہ جی میں ہے نا جو ہے وہ ابھی مشورہ کر کے ہم اندر سے آتے ہیں, اٹھ کے چلے گئے. اچھا, 1 منٹ 1.5 منٹ کے لیے اندر گئے, تھوڑی دیر میں واپس آ گئے, شاید ان کو پرچی مل گئی کہ یہ نام آپ نے JIT میں دینے ہیں. پھر انہوں نے بتایا یہ فلانا ایڈیشنل IG جو ہماری انکوائری میں بھی تھا, تفتیش میں ٹیم کا سربراہ تھا, اس کو دے دیا. سر یہ پرچی کہاں سے آئی تھی؟ آپ کے بھی بڑے سورسز تھے, آپ کے علم میں تو ہوگا. وہاں بیٹھے ہوئے تھے نا اس کے لوگ. کس کے لوگ سر؟ ثاقب نثار کے, میں نے آپ کو بتایا نا, اس کا میں وکیل تھا, وہ اسی کیس میں تھا, اور لوگ تھے, انہوں نے اپنی مرضی سے دے دی. وہ سب یہ کیوں کر رہے تھے سر؟ آپ سے کیا چاہتے تھے؟ کس کے یہ سب کیوں کر رہے تھے وہ؟ جی یہ تو اس سے پوچھا جائے نا کہ اس نے یہ حرکت کیوں کی. سر جیسے ملک کے چیف جسٹس ہیں اور ایک SSP کے خلاف اس طرح کی چیزیں سر کر کیوں رہے تھے؟ کیا فائدہ حاصل کر رہا تھا انہوں نے آپ سے؟ میں آپ کو یہی تو چیز بتا رہا ہوں کہ اس نے کیسے یہ JIT بنا دی. آرٹیکل 19A کے تھے, دیگر ادارے ہوتے ہیں, کیوں نہیں کی؟ کیوں دوسرے کے کہنے پہ سارے پولیس والے شامل کیے؟ پھر مشورہ کرنے اندر جاتا ہے, پھر آتا ہے, پھر کہتا ہے کہ جی آپ یہ کر دیں کہ اس کو JIT کو اس طرح کر دیں اور اس کی بیل, اور پھر مجھے
इलीगल ऑर्डर करता है कि इसको अरेस्ट कर लें, वो इलीगल ऑर्डर है। अच्छा, आपकी सारी बातों में राव साहब मैं ये देख रही हूँ कि अदालत ने जाली मुकाबला कहा, बेगुनाह कहा नकीब को, लेकिन आप आज तक अपनी गुफ्तगू में उसे मुजरिम कह रहे हैं। आप उसकी 2 FIRs का तस्करा भी कर रहे हैं, फिर आप उसको इश्तिहारी का भी तस्करा कर रहे हैं, फिर अखबारों में जो आया वो भी आप बता रहे हैं। सर, ये सारी चीजें अदालत में साबित हुई हैं कि वो मुजरिम था, वो इश्तिहारी था, जिसे अदालत ने बेगुनाह कहा? बिल्कुल, मैंने कहा ना, ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं, अखबार में आया हुआ है 2016 के। नहीं, अब फिर आपका केस चलने के बाद ये साबित हुआ कि नकीब मुजरिम है? बिल्कुल, वो देखें उसके नॉन अवेलेबल आज तक वारंट है और वो इश्तिहारी है, आज तक हैं, इस वक्त तक मौजूद हैं। ये अदालत में साबित हो चुका है? बिल्कुल, अदालत में हमने सारी चीजें दी हैं। इसी वजह से फिर आपकी रिहाई हुई है? इस वजह से, और कोई एविडेंस नहीं थी। सर, वो जो FIR है वो नसीमुल्लाह के नाम से या नकीबुल्लाह के नाम से? नकीबुल्लाह, क्योंकि उसने अपना फेक नाम रखा हुआ था। अच्छा, नसीमुल्लाह उसका ओरिजिनल शनाख्ती और फिर ये अदालत में साबित हो गया? ये हो गया, 100% मान गए, इन्वेस्टिगेशन सब मान गए। उस वक्त वो जबरदस्ती की गई ना, क्योंकि देखें हर चीज का कोई चीज होती है। साकिब निसार साहब जो थे वो इस तरह की हरकतें करते थे, सो मोटो उन्होंने, उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था मेरे दोस्त को कि मैं अब है ना जो है यार मुझे, और मेरे है ना शायद उनके कोई जजेस होंगे जो उनको कहते थे कि जी अभी तक उसको नहीं पकड़ सके तो मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं सो मोटो आइंदा नहीं लूंगा। तो मेरे इस वाक़े के बाद आप 21 मार्च के बाद देखें उन्होंने काफ़ी अरसे सो मोटो नहीं लिया, लेकिन फिर उन्होंने दोबारा लेना शुरू कर दिया काफ़ी अरसे के बाद। और आप मुझे इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे कि आपके खिलाफ ये सब करके वो क्या फायदा हासिल करना चाह रहे थे, या वो आपसे क्या हासिल करना चाह रहे थे? पहली तो चीज ये है कि उनका वो जो था वकील और उनके ताल्लुक थे जो हमारा उस वक्त का IG सिंध था, उनको उन्होंने कहा था कि ये ट्रांसफर नहीं हो सकता है। ठीक है, हमारे यहाँ जिस तरह मुख्तलिफ महकमों में एक दूसरे से प्रोफेशनल जेलसी होती है, इसी तरह वहाँ भी ये चीज़ थी और ग्रुपिंग थी, जिसकी वजह से वो ग्रुप जो था मेरे अगेंस्ट था। तो ये चीज़, और ये वो इनके करीब था, और किसके जरिए से था वो भी इंशाल्लाह मैं किसी दिन जरूर बताऊंगा। मुझे पता है कौन, सर आज ही बता दें जब आप मौजूद हैं तो। कौन है वो, एक जस्टिस है जो रिटायर हो चुका है, जो ये सारी अरेंज करता है। तो इंशाल्लाह उसका नाम भी आएगा। बहुत सारी चीज़ें मैं अभी सिंध हाई कोर्ट में भी काफ़ी इस केस पे, क्योंकि हम काफ़ी 25 लोग, एक गोली लगी थी उसको, वो भी दूर से, उसमें 25 लोग चालान कर दिए मर्डर में, 25, और कोई वेपन नहीं मिला इनको कि पुलिस ने इस गोली से मारा। तो मतलब ये, अच्छा आपको मैं ये बताऊं कि JIT जो होती है, मैंने बताया था आर्टिकल 19A के थे, मुझे तो है ना उन्होंने इसमें कोई एजेंसी के लोग नहीं शामिल किया है। हमजा शहबाज शरीफ का सिविल नेचर केस था, उसका और मियाँ बीवी का झगड़ा है, उसको बुला लिया, सो मोटर ले लिया, जो कि मोहल्ला कमेटी के मेंबर वगैरह करते हैं। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। सही। तो अच्छा, उनको बुला के उन्होंने कहा कि मैं, तुम वो कर लो, नहीं तो मैं तो ISI डाल दूंगा आपके चैनल्स पे, मुख्तलिफ चैनल्स पे टिकर चलें। उनको ये धमकियां देता था इस तरीके से। फिर दूसरी बात ये है कि उनको ये चीज़ें करने की आदत थी। अभी पिछले दिनों महमूद भट्टी फैशन डिज़ाइनर ने इंटरव्यू दिया है, उसके साथ क्या किया, उसने बाहर के मुल्क से आके पैसा लगाया, सारा कुछ किया, उनके भाई के कहने पे उन्होंने जाके उससे के साथ बदतमीजी भी की, सब कुछ किया, और 25 लाख रुपए उसने कहा मेरे से लेके डैम फंड में, और मुझे छोड़ दिया। यही काम उन्होंने कराची में भी किया, जिसको आप है ना कह सकते हैं जोर ज़बरदस्ती के ये भत्ता लिया उन्होंने बाकायदा। उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए, क्योंकि हालांकि भत्ते के लिए तो कोई और मशहूर थे कराची में सर। मैं नहीं, ये आप देखें भत्ते की डेफिनेशन क्या है कि आप किसी को जबरदस्ती खौफ और हरास फैला के उससे लिया जाए। इमरान शाह हैं, MP हैं PTI के डॉक्टर, और मशहूर डॉक्टर थे डॉक्टर मोहम्मद अली शाह, उसका बेटा है। उन्होंने एक पेट्रोल पंप पे किसी को थप्पड़ मार दिया उतर के, इन्होंने उस पर सो मोटर लिया, उन्होंने उसने जाके उससे माफ़ी मांगी, दोनों ने एक दूसरे को माफ़ कर दिया। ये नॉन कोक चीज़ है, और उसमें आप इस्तेगासा सर वैसे क्या वो दुरुस्त था कि एक इस तरह से किसी को थप्पड़ मार देना? अगर आप कोई MP MNA है तो क्या ऐसे थप्पड़ मारना जायज़ था? उसने गलती की ना, लेकिन उसने माफ़ी मांगी। या तो आपके सर वो सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा वो केस हो चुका था कि वो मजबूरी थी माफी मांगना। ठीक है, माफी मांगी, आप उस पर क्या कानूनी कार्रवाई कर सकते थे? कुछ नहीं कर सकते थे। इसलिए कि थप्पड़ मारने पे आप किसी को
क्या सजा देंगे, वो भी जब है ना कोर्ट में केस चलेगा। फिर आपने 30 लाख रुपए क्यों लेके वो विड्रॉ किया? अच्छा, इमरान शाह से 30 लाख रुपए 30 लाख रुपए डैम फंड के लिए ये पता नहीं है तो क्या है? आप लोगों को बुलाओ, खौफ और एराज फैलाओ और फिर ये काम करो। सही। अच्छा सर, एक और आपका स्टेटमेंट मैं देख रही थी, बेनजीर कत्ल केस में मुशर्रफ साहब को जबरदस्ती डाला गया, तो ये दबाव जो है वो रहमान मलिक साहब ने डाला था आप पर? मैंने JIT पे साइन नहीं किया। आप पे दबाव डाला था? JIT पे दबाव क्या है? बोलते हैं मुझ पे क्या दबाव डालना था उन्होंने? बोला जाता है ना कि ये काम ऐसे करना है, नहीं किया। तो मुशर्रफ साहब बेनजीर कत्ल केस से उनका कोई लेना देना नहीं था, आप समझते हैं? 101% वो बेगुनाह था। सही। सर, आप तवील अरसे तक एक जिले के SSP रहे हैं और आप पर इल्ज़ाम लगता है कि वहाँ पर सोसाइटीज़, ज़मीनों पर कब्जे करवाए आपने, एक बिल्डर को फ़ायदा पहुँचाया, उनकी सोसाइटी के लिए बरसों से आबाद जो गोठों के मकीन थे वहाँ पर, उनकी ज़मीनों से आपने बेदखल किया। सर एक केस बता दें, किसी ने मेरे खिलाफ दरख्वास्त दी, किसी ने पिटिशन दी, कोई आपके पास आया, कोई किसी और चैनल वाले के पास आया, किसी का कोई रिश्तेदार है जिसने मुझे मेरे खिलाफ जाके हाई कोर्ट या किसी थाने में दरखास्त दी हो या मैंने किया हो? एक भी नहीं। सिर्फ सर बड़े पावरफुल माने जाते थे आप, आपके खिलाफ कैसे कोई उठता है? नहीं, बाद में साकिब निसार आ गए थे ना, फिर क्या थी? वो तो चले जाते उनके पास दरखास्तें लेके लोग, फिर क्या चीज थी? किस चीज का डर था? वो तो चले जाते। जरदारी साहब आपको बहादुर बच्चा क्यों कहते हैं? क्या ऐसा बहादुरी का काम किया आपने? मैं वाकई में बहादुर हूँ। वो आपको बहादुर बच्चा क्यों कहते हैं? इसलिए कहा कि वो गलत नहीं कहा उन्होंने। 1995 में 6 में कराची में रोजाना के 30, 35, 50 तक लोग मारे जाते थे। टारगेट किलिंग होती थी, किसी का जुर्रत नहीं थी कि कोई किसी को पकड़े या कुछ करे। मैंने उस जमाने में काम किया। फारूक दादा था मशहूर उनका, जिसपे मैंने बताया कि 6.5 मिलियन का इनाम भी था। और वो गैंग मेरे से एनकाउंटर में मारा गया। फिर फहीम कमांडो का गैंग था। तो मतलब ये कि ये काम के बाद जो मैंने उस वक्त किया, उस वक्त हमारी पुलिस का मोरल डाउन था, बहुत सारे पुलिस अफसर मार दिए थे। तो इसलिए उन्होंने ये बात की, और कोई गलत बात नहीं है। लाजमी मैं हर जालिम आदमी से लड़ूं, मैं कभी नहीं डरा। MQM के साथ आपका क्या मसला था? वो आपको रॉ एजेंट कहते हैं, आप उन्हें तहरीक तालिबान से ज्यादा खतरनाक जमात कहते हैं। मसला क्या था? रॉ एजेंट जी, पूरा इंडिया का मीडिया, पूरा इंडिया का चैनल मेरे खिलाफ बातें करता है। वो रॉ एजेंट तो वो हैं जिनको मैंने साबित किया है। 30 अप्रैल 2015 में मैंने कहा था। सर आज तक सियासत कर रहे हैं वो। 30 अप्रैल 2000 आपने कैसे साबित किया? फिर मैंने साबित किया 30 अप्रैल 2015 को कि ये रॉ के एजेंट हैं। मैंने पूरी चीज दिखाई, सारी चीज दिखाई, उनके आदमी पकड़े गए, पूरी एक एक चीज थी। और मैंने कहा कि मोहम्मद अनवर जाके, ये 30 अप्रैल 2015 में कहा कि वहाँ जाके मिलता है राव वालों से, और अल्ताफ का जरिया है अल्ताफ हुसैन का। और वो चीज़ बाद में जून 2020 में साबित हो गई, या 21 में शायद। अच्छा, आप जिन्हें रॉ एजेंट समझते हैं, मरने से पहले उसने कहा कि हाँ हम मिलते थे। सर आप जिन्हें रॉ एजेंट समझते हैं बकौल आपके, तो ये जो मौजूदा MQM है इसमें भी वो एजेंट्स शामिल हैं? नहीं, अब तो नहीं। कुछ लोग है ना डर के इनके साथ थे, अब है ना वो अलग हो गए हैं टोटल, और बिल्कुल रॉ एजेंट से पाक है ये वाली मौजूदा MQM। नहीं, इसमें वो लड़के नहीं है ना, अब वो लड़के नहीं है, वो सेक्टर नहीं है, वो यूनिट नहीं है, खत्म कर दिया उन्होंने। वो एक नेशनल पार्टी बन के और तरीके से वो अब आए हैं, और अच्छे उसके लिए। और अभी तक कोई ऐसी कंप्लेंट, कोई ऐसी चीज नहीं है कि उन्होंने किसी से बता लिया हो, कुर्बानी की खाल छीनी हो या कोई और काम किया हो। सर आप अदालत से बरी हो गए, अब आप हाई कोर्ट भी जाने की बात कर रहे हैं कि आप वहाँ पर सारे मामलात को लेकर जा रहे हैं। पाकिस्तानी अदालत से बरी हो गए, लेकिन अमरीकी महकमा खजाना ने इंसानी हुकूक की संगीन पामाली करने वाले जो 18 शख्सियात हैं उसमें आप भी हैं, पाबंदी है आप पर आयद। मैंने उनको अपील कर दी है। उनको भी अपील की हुई है आपने? अपील की है। उन्होंने मेरे से 2-4 सवाल किए थे, मैंने उनको जवाब दिया, और मैंने उनसे पूछा कि क्यों किया, तो उन्होंने कहा सोशल मीडिया पे ये चीज़ आई थी। मैंने उनको लिखा है कि सोशल मीडिया पे तो ट्रंप और दूसरों के खिलाफ भी आती है, तो आप सबके खिलाफ कर लेंगे। तो मैंने है ना वो उनको अपील की है। मेरे ख्याल में वो इसी महीने या अगले महीने फैसला हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच राव अनवर साहब, प्रोग्राम में आप मेरे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन जी। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे भारत हो, मकबूजा कश्मीर हो या मकबूजा फ़लस्तीन। यूँ तो यहाँ बसने वाले मुसलमानों के लिए हर दिन ही क़यामत का दिन होता है,
لیکن رمضان المبارک میں ظلم مزید بڑھا دیا جاتا ہے، جسم و روح دونوں کو زخمی کرنے کی سازشیں کی جاتی ہیں۔ بھارت میں اس وقت بھی انتہا پسند ہندو مساجد پر حملے کر رہے ہیں، جلوس کی شکل میں انتہا پسند جتھے مسلم آبادیوں پر حملہ آور ہیں، جنہیں نہ صرف باقاعدہ طور پر سرکاری سرپرستی حاصل ہے بلکہ اب تو عدالتی تحفظ بھی مل رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے گجرات فسادات میں مسلمانوں کے قتل عام اور مسلم خواتین سے اجتماعی زیادتی میں ملوث ملزمان کو بھارتی عدالت سے کلین چٹ ملی، اور اب بھارتی پولیس بھی شیو سینا اور RSS کے گنڈوں کی سہولت کاری کر رہی ہے۔ بنگال، مہاراشٹرا، کرناٹکا، گجرات اور بہار سمیت 9 بھارتی ریاستوں میں فسادات ہو رہے ہیں۔ دفتر خارجہ کے مطابق انتہا پسند اب تک صرف ایک ہفتے میں 4000 سے زائد اسلامی کتب اور قرآن پاک کے نسخے نظر آتش کر چکے ہیں۔ بہار میں مدرسے کو آگ لگائی جا چکی ہے، طلباء اور نمازیوں پر چاقو سے حملے کیے گئے ہیں، دیگر مساجد کے میناروں کو بھی منہدم کرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر موجود ہیں۔ نئی دہلی کی مسجد میں گھس کر امام صاحب کو ہندو نعرے لگانے پر مجبور کیا گیا ہے اور انکار پر بے ایمانہ تشدد کیا، داڑھی کاٹ دی گئی ہے۔ کرناٹکا میں بھی مسلمانوں کی املاک نظر آتش اور گائے ذبح کرنے کے الزام میں مویشیوں کے مسلمان تاجروں کو قتل کر دیا گیا ہے۔ ہندو انتہا پسندوں کی طرح غاصب اسرائیلی درندے بھی اس وقت بے لگام ہیں، جن کے ناپاک قدموں سے انتہائی مقدس مسجد اقصی محفوظ نہیں ہے، جہاں صہیونی فوجی جوتوں سمیت گھس آئے ہیں اور نمازیوں پر لاٹھیوں، رائفلز، گرنیڈ اور ربڑ کی گولیوں سے یلغار کر رہے ہیں۔ وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی obviously آپ نے کہ کس طرح خواتین سے سکارفز کھینچے جا رہے ہیں۔ مسلسل 2 دن سے ان حملوں میں 30 سے زائد نمازی زخمی ہو چکے ہیں، اور صرف یہیں تک نہیں ہے بلکہ غزہ اور لبنان پر اسرائیلی فضائی حملے بھی دوبارہ شروع ہو گئے ہیں۔ انبیاء کی سرزمین فلسطین دھماکوں سے لرز رہی ہے، بارود سے اٹی ہوئی ہے، لیکن یوکرین کے غم سے بے حال عالمی برادری ان مظالم پر بدستور خاموش بیٹھے ہوئی ہے۔ مذمت تو بڑی دور کی بات ہوتی ہے، مغربی میڈیا تو اسے کوریج دینے تک کو تیار نہیں ہے۔ انسانی حقوق کی بات کرنے والوں کا بڑا دوہرا معیار اور اسلاموفوبیا ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید جو ہے نا وہ آشکار ہوتا جا رہا ہے۔ سویڈن، جہاں قرآن پاک کی بے حرمتی کے پے در پے واقعات کے بعد گستاخانہ مظاہروں پر پابندی لگا دی گئی تھی، عدالت نے اسے ختم کر دیا ہے، بلکہ اس ظلم کے خلاف احتجاج کرنے والوں کی گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں، اور دوسری طرف عالم اسلام تو وہ چادر اوڑھے سو رہی ہے۔ اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ ناظرین سے ملاقات ہوگی کل۔ اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔